Hello guys, welcome to Repeat Reviews. Guys, how are you doing? आपका वीकेंड कैसे गुजरा और संडे का दिन गुजर गया? वैसे मैंने आपके लिए एक वीकेंड शो, जो नया शो था हमारा वीकेंड शो विद हॉट न्यूज़ लाइन अप किया था, और मैं आपके लिए नए नए शोज़ लेकर आऊँगा और बहुत सब रिव्यूज़ और मूवीज़ से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जो हमारा नया शो है जिसका नाम है वीकेंड शो विद हॉट न्यूज़, ये आपके लिए बिल्कुल ही ज़बरदस्त सा शो मैं लेकर आया हूँ। लेकिन गाइस, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करने और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। तो आज के शो में सबसे बेस्ट न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वैसे बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती है जो हमारी नज़रों से गुजर जाती है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और प्रिंट मीडिया के थ्रू हमारी नज़रों से बहुत सारी खबरें गुजर जाती है, लेकिन हम इनको इग्नोर कर लेते हैं और बहुत सारे लोग खबरों से बेखबर रह जाते हैं। तो इसके लिए हमने ये शो स्टार्ट किया है और इसके साथ ही हम वीकेंड पर आपके लिए ये शो लेकर आएंगे और बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की खबरें कौन कौन सी है? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तुर्किश एक्टर अर्तुगरुल पाकिस्तान आए और किससे मिलने आए, कहाँ आए और कब चले गए, ये डिस्कस करेंगे और ये ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हम बात करेंगे मदीहा इमाम के बारे में। मदीहा इमाम सुपरस्टार मुक़द्दर ड्रामा आजकल बहुत ही हिट जा रहा है। फैसल कुरैशी के साथ इनका पेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। उसके बारे में आपके साथ एक बहुत ही गर्मा गर्म खबर शेयर करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे महरीन जब्बार के नए प्रोजेक्ट के हवाले से। और इसके अलावा एक बहुत ही गर्मा गर्म खबर है, वो है महविश हयात के बारे में। तो अपना आज का शो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अर्तुगरुल गाजी के ड्रामा, मतलब तुर्किश सुपर हिट ड्रामा अर्तुगरुल गाजी एंगेन एटन डोजी एटन। वैसे ये नाम प्रोनाउंस करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए रट्टा लगा कर ये नाम रट्टा कर ही दिया। तो तुर्किश ड्रामे के हीरो अर्तुगरुल गाजी जो है, जिसका कैरेक्टर उन्होंने अदा किया है, पाकिस्तान आए थे और सोशल मीडिया पर ये खबर काफ़ी गर्म थी और बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे कि एंगेन पाकिस्तान आ रहे, मतलब अर्तुगरुल पाकिस्तान आ रहे, और सब लोग एंजॉय, मतलब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और वेट कर रहे थे। लेकिन एंड पर क्या हुआ, एक ब्लंडर सा हो गया। क्या हुआ, वो क्या था, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में टर्मिनली इल बच्चों से उनका मिलना था, वो भी सोशल मीडिया, मतलब एक इस तरह से उनकी एक मीटिंग अरेंज की गई थी मेक ए विश फाउंडेशन की तरफ से। वीडियो लिंक के ज़रिए ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो कुछ कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, लेकिन मैं सबसे पहले इवेंट ऑर्गेनाइज़र को ये मशवरा देता हूँ और यही मैं क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ कि आप इतने हाई लेवल पर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हो तो कम अज़ कम इनको टाइम प्रॉपर देना चाहिए, सब कुछ रेडी करना चाहिए और सब चीज़ों को एक नहीं 1000 बार चेक करना चाहिए। तो अर्तुगरुल गाजी का इवेंट जब स्टार्ट हुआ तो इस तरह से हुआ कि मतलब टाइम पे हमारे सुपरस्टार और हमारे इवेंट ऑर्गेनाइज टाइम का कोई ख्याल नहीं रखते। और क्या हुआ कि अर्तुगरुल तो अपने टाइम पर पहुंच गए और वीडियो लिंक के ज़रिए वो ऑनलाइन भी हो गए, लेकिन हमारे सुपरस्टार्स का तो बस वही टाइम वेस्ट करना और टाइम पर नहीं पहुंचना, यही सबसे बड़ा इशू था। और अर्तुगरुल 20 मिनट तक इवेंट के स्टार्ट होने का इंतज़ार करते रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद आयशा उमर ने कंपेयरिंग के भराई सर अंजाम दिए थे। हुमायूं सईद को हमारे मुल्क के सुपरस्टार डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर के थ्रू अनाउंस किया गया कि अब आ रहे हमारे मुल्क के सुपरस्टार डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुमायूं सईद। और जब वो स्टेज पर आए तो उन्होंने तो अर्तुगरुल गाजी के तारीफ़ों की पुली बांध दिए। वैसे हमारे सुपरस्टार को इतना ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नदीम बेग भी इस इवेंट में थे। हुमायूं सईद ने तारीफ़ों के इतने बोल बांध दिए। हमारे सुपरस्टार को अपने स्टेटस का भी ख्याल रखना चाहिए और ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे मुल्क के भी कुछ सुपरस्टार हैं, तो वो तो अर्तुगरुल गाजी के
تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے 400-500 سارے ایپیسوڈ ارطغرل کے دیکھے اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. مطلب کمپیئر نے اتنی ساری تعریفیں آپ کی ہے تو اس کا تھوڑا سا تو لحاظ رکھنا چاہیے تھا. آپ نے اپنے آپ کو ایسا ڈاؤن کیا کہ مطلب آپ ان کے فین ہو. ویسے ارطغرل کے ہر کوئی فین ہے انکلوڈنگ می, ہمایوں سعید بھی ہوں گے, لیکن اس ایونٹ کے لحاظ سے ہمایوں سعید کو اتنا زیادہ اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ندیم بیگ بھی آئے ہوئے تھے, زیبا بختیار بھی اس ایونٹ میں شریک ہوئی. پھر کیا ہوا تھا, پھر کچھ اس طرح سے ہوا کہ مطلب ایونٹ تو سٹارٹ ہو گیا, لیکن ایونٹ کے سٹارٹ ہوتے ہی مطلب جب ارطغرل سے لیا گیا ٹائم کمپلیٹ ہوا تو ارطغرل تو اپنا ٹائم بہت ہی زیادہ کنزیومنگ, ان کی سارے ایونٹس مطلب پراپر ہوتے ہیں اور ان کو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ مطلب زیبا بختیار کو اناؤنس کیا گیا اسٹیج پر. تو جب زیبا بختیار اسٹیج پر آئی تو ارطغرل نے معذرت کی اور سوری کہا کہ میرا ٹائم تو ختم ہو گیا ہے اور مجھے تو دوسری میٹنگ پر جانا ہے. تو یہ کافی امبیرسنگ تھا کہ مطلب آپ لوگ اپنے ایونٹ کے درمیان میں ہی اس طرح سے مس مینجمنٹ کرتے ہو. مطلب اگر ایونٹ ٹائم پر سٹارٹ ہوا ہوتا تو یہ مس مینجمنٹ نہیں ہوتی. اور پھر کیا ہوا, پھر مطلب ارطغرل نے ایونٹ کو درمیان میں ہی چھوڑ کر چلے گئے. اگرچہ عائشہ عمر نے کافی ان کو روکنے کی کوشش کی اور کافی اپنے کمپیئرنگ کے جو بھی ان کے ایبیلٹیز ہے ان کو پروو کرنے کے لیے کافی کوشش کی کہ ارطغرل کسی طرح سے ایونٹ میں ان رہے, لیکن ان کے کچھ دوسرے میٹنگ اور دوسرے کچھ کمٹمنٹس بھی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے ان کو ایونٹ سے جانا ہی پڑا تھا. تو یہ ایک بہت ہی بلنڈر سا ایونٹ تھا. اگرچہ ایونٹ کو کافی پاپولیرٹی ملو, کافی لوگوں نے اس کو سنا بھی اور اس کا ویٹ بھی کرتے رہے, لیکن اینڈ پر جو ہوا وہ اس کی پبلسٹی نیگیٹیو میں ہی رہی. اور نیگیٹیو پبلسٹی کی وجہ سے کچھ دنوں پہلے یہ خبر میڈیا میں بہت ہی زیادہ گردش کرتی رہی. تو ہمارے خیال میں اب آگے جانا چاہیے. اور ویسے میرے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ اگلے ہفتے میں آپ کے لیے بہت ساری اور خبریں بھی لے کر آؤں گا. تو آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کرنے اور اچھے سے کمنٹس بھی پاس کرنے ہیں. اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں اور اگلی خبر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایکسائٹنگ سی نیوز ہے میرے پاس, اور یہ ایکسائٹنگ نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ ہماری انڈسٹری میں بہت سارے ورسٹائر بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت ہی زیادہ ساری دنیا میں جن کا ڈنکا بجتا ہے, اور بہت ہی اچھے ڈائریکٹر, پروڈیوسر اور ایکٹرز بھی ہمارے ساری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اور اسی ناموں میں ایک بہت بڑا نام ہے مہرین جبار کا. مہرین جبار جنہوں نے بہت سارے ڈرامہ انڈسٹری میں اپنا ایک نام بنایا ہے اور اس کے بعد وہ فلم انڈسٹری میں بھی گئی ہے. تو دوبارہ پھر سے اور رام چند پاکستانی جیسے ایکلیمڈ موویز انہوں نے بنائی اور ساری دنیا میں اپنے کام کی وجہ سے شہرت پائی, اور ساری دنیا ان کے کام کی وجہ سے ان کی بہت ہی عزت کرتی ہے. اور ایکٹرز اور شوبز انڈسٹری میں بھی وہ اپنا ایک نام رکھتی ہے. اگر ڈرامہ انڈسٹری کی بات کریں تو وہ ڈرامہ انڈسٹری سے بہت عرصے سے منسلک ہے اور بہت سارے ڈراماز جیسے دام اور میرا نام یوسف ہے, اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی نہ ختم ہونے والے ڈراموں کا سلسلہ ہے جسے اگر میں گننے بیٹھ جاؤں تو شاید ٹائم کم پڑ جائے, جس کی وجہ سے اس کے کریڈٹ پر بہت اچھے انکریڈیبل سے ڈراماز ہے. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک نیوز بھی ہماری نظروں سے گزری تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں کہ مہرین جبار کی ایک بہت ہی زبردست سیریز بہت جلد C5 پر چلنے والا ہے, جیسے چڑیل آصف عباسی کا ریسنٹلی C5 پر لوگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کی اور ساری دنیا سے آصف عباسی کو بہت ہی زیادہ اپریسیشن ملی. اور اس کے علاوہ جن ایکٹرز نے اور جن اداکاروں نے اس ویب سیریز میں کام کیا تو ان کو بھی بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا اور آصف عباسی کے ڈائریکشن کو بہت ہی زیادہ لوگوں نے سراہا. تو مہرین جبار بھی اسی
کیٹیگری میں آتی ہے، چاہے مہرین جبار بہت عرصے سے کام کر رہی ہو، انڈسٹری سے بہت ہی ٹائم سے منسلک ہے۔ تو مہرین جبار کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرنے والے ہوں کہ مہرین جبار ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے اور ان کی شوٹنگ بھی ابھی چل ہی رہی ہے نیو یارک USA میں۔ اور سب سے بڑی خبر یہ ہے، اور یہ بات اور یہ نیوز جو ہے ایکسکلوسیولی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ نعیمہ بٹ وہ ایکٹریس ہے جس کی وجہ شہرت وفا جیسے سپر ہٹ ڈرامہ ہے، اور وفا کے بعد نعیمہ بٹ کو راتوں رات شہرت ملی اس نرس کے کیریکٹر کی وجہ سے جس کو انہوں نے عہد وفا میں وہ نرس کا کیریکٹر کیا تھا، اور اسی کیریکٹر کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ سرخیوں میں آ گئی تھی اور ساری شوبز انڈسٹری اس کے لیے بہت ہی تعریفیں کر رہی تھی۔ تو نعیمہ بٹ اس ویب سیریز میں مین لیڈ میں ہے، اور یہ ایک سائیکولوجیکل تھرلر سیریز ہے جو کہ رینسٹا ٹیکنالوجیز کے لیے پروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ اور رینسٹا ٹیکنالوجی سب سے اہم بات یہ ہے کہ رینسٹا ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی مطلب ایک اسٹریمنگ پلیٹ فارم ہوگا جہاں سے یہ سیریز لانچ ہوگی، اور یہ سیریز جو ہے رینسٹا ٹیکنالوجیز کے پروڈکشن میں بن رہی ہے۔ رینسٹا ٹیکنالوجی پاکستان میں ویب اسٹریمنگ سٹارٹ کر رہی ہے، اور اسی ویب اسٹریمنگ کے تھرو یہ ویب سیریز پاکستان میں لانچ ہوگی اور لوگ اس کو انجوائے کریں گے۔ اگر ہم مہرین جبار اور نعیمہ بٹ کی کمبینیشن کی بات کریں تو ہم اگر پاس میں بھی دیکھیں تو مہرین جبار نے بہت ہی ویل نون ایکٹرس کے ساتھ جیسے ہمارے ہمایوں سعید ہو گئے، یا پھر سبق قمر ہو گئی، یا ہم مایا علی کو بھی دیکھے، عمران عباس نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہے، اسی طرح سے صنم سعید نے اس کے ساتھ دوبارہ پھر سے میں کام کیا، اور نندیتا داس جو کہ انڈین انڈسٹری کی آرٹ موویز کے حوالے سے پیرل سنیما کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے پاکستان میں اگر کام کیا ہے اور ان کی کریڈٹ پر کوئی پاکستانی مووی ہے تو وہ ہے رام چند پاکستانی۔ اور رام چند پاکستانی ایک ایسی مووی ہے جو کہ فیسٹیولز میں دکھائی گئی اور پاکستان کے لیے انہوں نے بہت ہی شہرت بٹوری، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مہرین جبار اس کو ڈائریکٹ کر رہی تھی، اور اسی وجہ سے نندیتا داس نے اس فلم میں کام کرنے کے لیے ہاں کی تھی، اور وہ اس کی شوٹنگ کرنے کے لیے پاکستان بھی آئی تھی۔ تو مہرین جبار کی کریڈٹ پر بہت بڑے پروجیکٹس ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، اور جب بھی یہ کسی کام میں انوالو ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ویب سیریز لوگ اس کے لیے ویٹ کریں گے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ مہرین جبار جو بھی پروجیکٹ کرتی ہے وہ اپریسیشن بٹورتی ہے اور لوگ اس کے لیے بہت عرصے سے ویٹ کرتے ہیں۔ تو میری طرف سے بیسٹ وشز ہے مہرین جبار کے لیے، اور میں بھی وش کرتا ہوں کہ رینسٹا ٹیکنالوجیز کی یہ جو ویب سیریز ہے اور یہ جو انیشیٹو ہے کہ وہ اسٹریمنگ ایپ اسٹارٹ کر رہی ہے، اور اسٹریمنگ کے تھرو یہ ویب سیریز لانچ ہوگی، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ہم ویب سیریز موویز اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ ڈراماز بھی دیکھ سکیں گے اس ویب اسٹریمنگ پر، اور میں اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ تو یہ بہت بڑی خبر تھی اور بہت ہی ایکسکلوسیو نیوز تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور ویسے بھی میں مہرین جبار کا بہت بڑا فین ہوں کیونکہ میں دوبارہ پھر سے رام چند پاکستانی ہوں، اور چاہے ایک اولڈ ڈرامہ تھا جو میں نے یوٹیوب کے ذریعے دیکھا تھا دام، جس میں ہمایوں سعید نے مین کیریکٹر کیا تھا، اور نعیمہ بٹ کا بھی میں بہت بڑا فین ہوں کیونکہ نعیمہ بٹ نے جس طرح کی ڈیپتھ ایکٹنگ کی تھی اور اس کی ڈائلاگ ڈیلیوری اور اس کے فیس ایکسپریشن، جیسے عہد وفا میں اس نے ایک چھوٹا سے کیریکٹر کو ایک بہت بڑا کر دیا تھا، وہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا کام تھا۔ تو آگے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کرو، میری ویڈیوز شیئر کرو، میری لائک اور اچھے کمنٹس میری ویڈیوز پہ کرو، کیونکہ میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں ایکسکلوسیو اور بہت ہی ہاٹ سی نیوز، کیونکہ یہ شو ہے ویکینڈ شو وتھ ہاٹ نیوز، اور ہاٹ نیوز بھی وہ نیوز جو آپ سن کر انجوائے کرو گے اور آپ کی شوبز سے ریلیٹڈ انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، اور اسی کے ساتھ ہم جاتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف، اور اگلی خبر بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے بہت ہی دلچسپ اور ایکسائٹمنٹ سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ میرا کام ہی ہے پاکستانی اور انڈین بالی ووڈ ہو چاہے بالی ووڈ ہو چاہے ہالی ووڈ ہو، جہاں سے بھی آپ لوگوں کے لیے اچھی خبریں اور انفارمیٹیو
شوبز سے ریلیٹڈ نیوز مجھے ملے گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اسی وجہ سے میرا چینل آپ لوگوں کو سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کرو گے تو آپ کو ملے گی ہاٹ نیوز، لیٹسٹ ریویوز اور موویز سے ریلیٹڈ بہت سی انفارمیشن۔ تو بات کرتے ہیں مدیحہ امام کی۔ ویسے مدیحہ امام تو آپ لوگ جانتے ہی ہمارے ملک کی ایک بہت بڑا نام ہے، اور یہ سجل علی سے کے ایکٹنگ سے کمپیئر کیا جاتا ہے، اور ان کا فیس ویلیو بھی انہی کے طرح ہے۔ کی ایک چھوٹی معصوم سی لڑکی ہے، لیکن ان کی ایکٹنگ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے کیریکٹر میں اتنی ان ڈیپتھ چلی جاتی ہے کہ لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہو اتنی معصوم سی شخصیت کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ جن کی کارناموں کو گننا اگر بیٹھ جائے تو وقت کم پڑ جائے۔ آج کل ویسے بھی وہ ان کی فیصل قریشی کے ساتھ ایک سپر ہٹ ڈرامہ چل رہا ہے مقدر، اور فیصل قریشی اور مدیحہ امام کی کیمسٹری کو لوگ دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں۔ تو مدیحہ امام کے حوالے سے میرے پاس آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست سی اور بہت ہی دلچسپ سی نیوز ہے۔ ریسنٹلی ایک انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا کے ایک کمپیئر نے ان سے جب مدیحہ امام سے انٹرویو کے دوران پوچھا کہ آپ کس طرح کی لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرو گی، تو مدیحہ امام نے بغیر سوچے سمجھے اور کچھ اس طرح سے بہت ہی ایجنٹ میں نہ جاتے ہوئے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ایسے لائف پارٹنر کی تلاش ہے جو کہ نالج میں بیسڈ ہو اور جس کو بات کرنے کا سلیقہ ہو۔ مطلب یہ کہ مدیحہ امام کے ساتھ آپ لوگوں میں سے وہ بندے بھی ان کی شادی یا ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ میں شامل ہو سکتے ہیں جو بات کرنے کا تہذیب جانتے ہو اور جن میں نالج ہو۔ مطلب یہ میرے خیال میں یہ مدیحہ امام کی بینک بیلنس اور پراپرٹی اور دولت اور شہرت کوئی ویلیو نہیں ہے، مطلب اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے تہذیب اور بات کرنے کا سلیقہ۔ تو میرے خیال میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں اپنی طرف سے سوچوں کہ ہمارے ایکٹرز میجورٹی آف ایکٹرز جو جتنے بھی ہیں موسٹلی جو ہماری فیمیل ایکٹرز ہیں وہ اپنی پیک پر تو شادیاں نہیں کرتے، لیکن جب ان کی پیک ٹائم میں تھوڑے سے کمی آ جاتی ہے تو وہ اپنے سے بھی بڑی اپنے باپ کی عمر کے مردوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، اور وہ ان میں کیا دیکھتے نہ ان کی شکل و صورت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی عمر ان کے لحاظ سے کے برابر، مطلب ان کی عمر بھی ان کے برابر نہیں ہوتی، ان کی عمر کی ڈبل سے بھی زیادہ عمر کے مردوں کے ساتھ وہ شادی کر لیتے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہے بینک بیلنس اسٹیٹس اور ان کی ویلتھی لیکچریز۔ تو ان لیکچریز کی وجہ سے ہی وہ شادیاں کر لیتے ہیں۔ اگر ہم پاسٹ میں بھی دیکھیں یا ریسنٹ ٹائم میں بھی دیکھیں تو بہت ساری ہماری شوبز انڈسٹری میں بہت ساری ایکٹریسز ہیں جنہوں نے کینیڈا کی نیشنلٹیز کو اور US اور انگلینڈ کے نیشنلٹیز کو پریفر کیا ہے بجائے اپنے پیار کے اپنے کولیگ کے ساتھ اپنے بہت ساری ریلیشن شپ کرنے کے بعد میں سے شادیاں نہیں کی، لیکن شادیاں کی تو اپنے سے بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ، اور وہ بھی ایسے مردوں کے ساتھ جن کا بینک بیلنس زیادہ اور جن کی بہت ساری پراپرٹی ہونے کے جو ہے نا مطلب دولت کے انبار جن کے پاس ہو یا ان کا اسٹیٹس کچھ اس طرح سے ہو جو ان کی لیکچریز کو افورڈ کر سکے۔ تو میرے خیال میں یہ ساری جو باتیں ہوتی ہے وہ صرف میڈیا کے لیے ہوتی ہے کہ میڈیا کے پر آ کر ہمارے ایکٹریسز کہتے ہیں کہ ہم سے تو اچھا کوئی نہیں ہے، ہم تو اتنے لیکچریز کے مطلب دیوانے نہیں ہیں، ہم ان کے عادی نہیں ہیں، ہم لیکچریز کو اپنے لائف پارٹنر میں دیکھتے نہیں ہیں، اور ہم اگر دیکھیں گے تو ان کی اخلاق دیکھیں گے، ان کی ہماری فیلڈ کی طرف کی عزت اور ان کی رسپیکٹ دیکھیں گے، ہماری فیلڈ کو رسپیکٹ دینے والا ہوگا تو ہم ان کی دولت کو نہیں دیں گے، ان کی لیکچریز کو نہیں دیکھیں گے، اگر چاہے وہ غریب بھی ہوں ان کے پاس دولت بھی نہ ہو، لیکن ضروری ہے کہ وہ ہمیں رسپیکٹ دے، ہم اس کو رسپیکٹ دیں، وہ میرا کیئر کرے، میں اس کی کیئر کروں، اور یہی باتیں صرف میڈیا کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ تھی مدیحہ امام کے حوالے سے ایک گرما گرم خبر، جو صرف خبر ہی ہے، اس میں ریئلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ہے ریپٹ ریویوز، اور ریپٹ
ویکینڈ ریویوز میں آج کا ہمارا شو ہے ویکینڈ شو وتھ ہاٹ نیوز. اور ہاٹ نیوز میں آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آیا ہوں بہت ہی ہاٹ سے نیوز. اور یہ نیوز ایکسکلوسیولی آپ لوگوں کے لیے ہے. اور آپ لوگوں کے لیے میں اتنے زیادہ محنت کرتا ہوں, اتنے زیادہ نیوز اکٹھی کرتا ہوں صرف اور صرف اس لیے کہ آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کرو گے, میرا چینل کو لائک کرو گے, میری ویڈیوز کو آگے شیئر کرو گے اور میرے لیے اچھے کمنٹس بھی پاس کرو گے. اور مجھے کمنٹس میں بتاؤ گے بھی کہ آپ کو یہ پروگرام کیسے لگ رہا ہے. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہو ریلیٹڈ ود میڈیا, مووی یا کوئی بھی ایسا ریویو جس کا بارے میں آپ میرا ریویو دیکھنا یا سننا چاہتے ہو, تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہو یا مجھ سے پوچھ سکتے ہو. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو جو بھی آپ نے پوچھنا ہو. تو میوش حیات کے بارے میں ہماری نیوز, اور آپ لوگ ویٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ میوش حیات کے حوالے سے وہ کون سی نیوز ہے جس کی بڑک اور جس کی آگ پاکستان سے جل کر یا انڈیا سے آ کر پاکستان پر آ کر رکی. خبر کچھ یوں ہے کہ میوش حیات کے حوالے سے ایک نیوز چلی, بلکہ آرٹیکل چھپا وہ بھی زی نیوز پر. تو یہ آرٹیکل جب پڑھا گیا پاکستان میں تو سب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ خبر کیا واقعی میں سچ پر مبنی ہے یا جھوٹ ہے یا کیا ہے. اور اس کو جانچنے کے لیے ہم نے میوش حیات کے ساتھ کانٹیکٹ بھی کرنے کی کوشش کی, لیکن ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. تو میوش حیات کے بارے میں کون سی نیوز تھی اصل میں آرٹیکل جو چھاپا گیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ میوش حیات کے کنیکشن ہے داؤد ابراہیم کے ساتھ. وہ کنٹروورشل پرسنالٹی ہے اور داؤد ابراہیم وہی پرسنالٹی ہے جو انڈیا میں جتنے بھی بم بلاسٹ ہوئے یا جتنی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوئی, میجر کرمنل ایکٹیویٹیز 90s میں, تو اس میں زیادہ تر انڈیا کا کلیم ہے کہ وہ داؤد ابراہیم کے خان. اور جتنے بھی بم بلاسٹ 92-93 میں ہوئی اور جتنے بھی کلنگس ہوئے اس دوران, تو وہ داؤد ابراہیم نے کیے تھے. اور بہت سارے لوگ اور بہت سارے سوشل میڈیا کے صارف بھی میوش حیات کو ویسے بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ میوش حیات کو اس ایج میں اور اتنے کم عرصے میں تمغہ امتیاز کیسے ملا. تمغہ امتیاز تو ہماری انڈسٹری میں ایکٹرز کو اپنی لائف گزار کر اور بہت سارا کام کر کے بھی ابھی تک نہیں ملا, لیکن میوش حیات کو اتنے کم عرصے میں اتنا کام بھی انہوں نے نہیں کیا اور اس کے کریڈٹ پر اتنے بڑے کام بھی نہیں ہیں, لیکن اس کو تمغہ امتیاز مل گیا. اس ٹائم بھی میوش حیات کو بہت ہی زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا. اور ویسے بھی میوش حیات کو اکثر اس کے سرجریز کی وجہ سے بھی ان کو نیگیٹیو کمنٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پر, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میوش حیات نے بہت ساری سرجریز کی ہے. اس بات میں کون سی ریئلٹی ہے؟ میرے خیال میں میوش حیات کو ویسے بھی لوگ نیگیٹیولی زیادہ لیتے ہیں. اگر انڈین میڈیا کے حوالے سے ہم بات کریں تو انڈین میڈیا کو اپنے ایکٹرز اور ایکٹریسز نہیں نظر آتے جو پہلے سے داؤد ابراہیم کے ساتھ ان کی کانٹیکٹ تھے اور ان کی ریلیشن شپ بھی چلی ہے, چاہے وہ انیل کپور ہو, چاہے وہ منداکنی ہو, چاہے وہ پوجا بیری تھی, آئی تھنک کچھ کوئی پرانی ایکٹریس تھی یا ممتا کلکرنی تھی, جن کے بہت سارے خوب ریلیشن شپ چلے تھے داؤد ابراہیم کے ساتھ. اور انیل کپور کے بھی بہت سارے ریلیشن شپ اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا, لیکن ان کی ڈیٹیل تو انڈین میڈیا نہیں گیا. لیکن جب میوش حیات نے کشمیر کے ایشو, کشمیر کے کوز اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں انڈین فورسز کے ظلم ستم کے ایشو کو ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کیا اور اس کے حق میں آواز اٹھائی, تو انڈین میڈیا کو اور کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ اس ایکٹریس کو کس طرح سے ڈیگریڈ کیا جائے اور اس کے شخصیت پر کس طرح سے نیگیٹیو پبلسٹی اس کو دی جائے تاکہ اس کو جو ہے نا وہ اپنے اس کاز سے پیچھے ہٹ جائے. لیکن میوش حیات نے ٹویٹر پر آ کر اس ساری باتوں کو بالکل ہی ناکارہ کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے داؤد ابراہیم کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو چھپانے کی. اگر میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا تو سب لوگوں کو پتہ چل جاتا. مجھے پتہ ہے کہ انڈین میڈیا یہ بات کیوں چاہ رہی ہے, کیونکہ میں کشمیر کے ایشوز کو,
کشمیر پر ظلم ڈالنے والوں کے نام اور ان کے کام سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کرتی ہوں، اور میں انڈین فورسز کے جو بھی ظلم کشمیریوں پر ڈالتے ہیں میں سوشل میڈیا کے تھرو اس کے لیے آواز بلند کرتی ہوں۔ تو انڈین میڈیا کو یہ بات بہت بری لگ رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ انڈین میڈیا میرے اوپر یہ کیچڑ اچھاڑ رہی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی شوق ہے میرے کریکٹرز کو ڈیگریڈ کرنے کا یا میرے ریلیشن شپ کسی کے ساتھ جوڑنے کا، تو میرا ریلیشن شپ لیونارڈو ڈی کیپریو کے ساتھ ہی بلڈ اپ کرو یا پبلش کرو یا اس پہ کوئی آرٹیکل بناؤ۔ میں اگر اپنے ریلیشن شپ بناؤں گی بھی تو داؤد ابراہیم کے ساتھ، یہ کوئی کون سی نان سینسی صحافت ہے اور یہ کون سی صحافت ہے جس میں آپ لوگوں کے پیچھے جو ہے نا نیگیٹو سٹوریز بناتے ہو۔ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میری شاید کتنی آؤٹ اسپوکن ہے اور کتنی ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ جس ایشو پر بھی ہاتھ ڈالتی ہو، چاہے وہ کراچی کا ایشو ہو، چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو، یا چاہے جو بھی سوشل ایشو ہو یا ملک سے ریلیٹڈ جو بھی ایشو ہوتا ہے، تو وہ اکثر ایکٹیو رہتی ہے سوشل میڈیا پر۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو عورتیں پسند نہیں ہوتی، اسی وجہ سے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی لوگ ان کے پیچھے نیگیٹو کمنٹس ڈالتے ہیں، اور اسی نیگیٹو کمنٹس کی وجہ سے ہی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو تمغہ امتیاز میں بھی شایات کو ملا ہے، لیکن اس کے کریڈٹ پہ ملا ہے، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ جیسے فلم انڈسٹری میں اگر ان کے کریڈٹ کو پر دیکھا جائے تو بلی ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا اور بہت ہی ایک بڑا آئٹم سانگ تھا۔ پھر جوانی پھر نہیں آنی ٹو پنجاب نہیں جاؤں گی، ان کے کریڈٹ پہ بہت سارا کام ہے۔ تو میرا یہ پروگرام آج ختم ہونے والا ہے، امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام اور شو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویک کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے فریش اور ہاٹ سی نیوز پھر سے لے کر آؤں گا، اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، میری ویڈیوز کو شیئر بھی کرنی ہے اور لائک اور کمنٹس بھی کرنے ہیں، اور مجھے بتانا بھی ہے کہ آج کے شو میں آپ کو سب سے بیسٹ اور سب سے ہاٹ نیوز کون سی لگی۔ اور اس طرح سے کرنا ہے کہ میرے شو کو ریگولرلی سننا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ اس شو میں آپ کو ملے گی ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ سے ریلیٹڈ اور ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے بہت ہی زبردست سے نیوز، ریویوز اور موویز سے ریلیٹڈ ریکمنڈیشن۔ تو آپ لوگوں نے اگر موویز سے ریلیٹڈ میرے سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو جلدی سے کمنٹ باکس میں آ جائے اور مجھ سے سوال کیجیے، کیونکہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں، اور آپ لوگ مجھ سے سوال کرو گے تو میں آپ کو 1 سیکنڈ میں اس کا جواب دوں گا، اور آپ لوگ میرے شو کو انجوائے کر رہے ہو کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے لیے